बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कुछ अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स और सबसे बड़ी खबर यह है जनाब के आर्मी चीफ के उस्ताद की जानिब से मुल्क में दोबारा इलेक्शन के हवाले से इशारा कर दिया गया है। जी हाँ, लेकिन दूसरी जानिब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान में होते हैं दोबारा इंतखाबात तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 की बजाय कौमी असम्बली की 200 नशिस्तें तक हासिल कर सकती है। इसकी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। और फिर अहम तरीन शख्सियत ने इस मौके पर कि जब ये दो बड़ी खबरें गर्दिश में हैं, आर्मी चीफ के उस्ताद की जानिब से दोबारा इलेक्शन कराने का इशारा और दूसरी जानिब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 200 नशिस्तों की जानिब इशारा कर रही है, अहम शख्सियत ने कह दिया है, पैगाम भेजा है कि एक ही हल है मौजूदा सियासी सूरत हाल, मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है, इससे बाहर निकलने के लिए, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से अडयाला जेल जाकर माफ़ी मांग ले। वो फतेह मक्का पर यकीन रखने वाले आदमी हैं, ईमान रखने वाले आदमी हैं, वो उन्हें यकीनन माफ़ कर देंगे। इस अहम तरीन शख्सियत के इस पैगाम के हवाले से भी तफसीलात रखेंगे जनाब आपके सामने। पहले इन बॉक्स के अंदर कुछ आपके सवालात, कुछ दोस्त हैं जो कि पूछ रहे हैं बार बार कि आगे चल कर क्या होगा, आज की खबर भी दें और ये भी बताएं कि आगे चलकर क्या होगा। आपका ये बड़ा एतमाद है, हम आपकी इस मोहब्बत की कदर करते हैं। आप कुछ बताते हैं कि आगे चलकर क्या होने जा रहा है। तो जनाब सूरत हाल कुछ यूं है कि आइन और कानून के मुताबिक पोलिंग डे से अगले 14 दिन के अंदर यानी 2 हफ्ते के अंदर हर सूरत कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करना ज़रूरी होता है। और इससे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लोग जाएंगे वो फिर 22 जो है वो ये जो तारीख है उस वक्त तक का उनके पास टाइम है। अगर उन्होंने फैसला ले लिया, फैसला रिवर्स हो गया, जो हारे हैं तो वो कामयाब करार पा जाएंगे, इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जबकि दूसरी जानिब कई मामलात पर स्टे हो जाएगा, फिर उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे। जैसे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कई हलकों के ऊपर स्टे के हवाले से, जैसे सलमान अकरम राजा साहब का हल्का है जहां पे ओन चौधरी साहब ने उन्हें, ये मजाक ही कहा जाएगा कि उन्हें हरा दिया। इसी तरह से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज के हलकों के इंतखाबात भी हो चुके हैं चैलेंज, और मामला है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और वहां पर अगर कोई फैसला आता है तो उसके बाद मामलात आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां बैठे हैं जनाब मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मतनाज़ा फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, और जिसके बाद उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि आप पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार एक बार फिर खोल रहे हैं। और उसके बाद फिर ये आज से इस बात का आगाज़ हो गया, और इस किस्म की खबरें हैं, और ख़बरें क्या बल्कि अब तो तस्दीक हो गई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA लाहौर से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन जीते, उनकी आज मरियम नवाज के साथ एक तस्वीर आई मंजर आम पर, और ये कहा गया कि वो जनाब शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। लेकिन आइनी और कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, चाहे उन्हें बल्ले का निशान नहीं मिला, चाहे ये आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पर इंतखाबी फॉर्म के ऊपर लिख कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर इनका वीडियो हलफ भी जो है वो भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। वापस आते हैं, होगा क्या 22 फरवरी तक जो है वो वक्त है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी करेगा, और 22 फरवरी के बाद अगले 3 दिनों के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को टेक्निकली आज़ाद करार दे दिया गया था, जो इस वक्त 100 के करीब हैं, उनके पास कोई बल्ले का निशान नहीं था, अपने अपने इंतखाबी निशानात थे। गोया के 60 जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और 10 जो अकलीतों की नशिस्तें हैं वो उनसे छीन ली गई थी 336 के ऐवान में। अब उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि या तो वो मुतहदा जो है वो, या तो वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM, जिसके एक कैंडिडेट कुरम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से खैमे के इंतखाबी निशान पर कामयाब हुए,
خیمہ جو ہے وہ MWM کا انتخابی نشان ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس MWM کے سربراہ ہیں، وہ الیکشن سے پہلے جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ اب ان کی جانب سے یہ آفر بھی کی جا چکی ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بھی جو بھی عمران خان کہیں گے ہم اس کے لیے جو ہے وہ حاضر ہیں، ہم انہیں کوئی پیغام نہیں دیں گے یا کوئی انہیں آفر نہیں کریں گے یا کچھ بھی کہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے آپ کے MNA ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، جیسا عمران خان کہیں گے یہ ان کی مرضی ہے، ہم اسی طرح سے کریں گے۔ اب آپشن یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جیتے ہیں چاروں صوبوں کے اندر وہ جوائن کر لیں MWM جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین، اور پھر یہ جو 70 سیٹوں کا کوٹا ہے یہ ان کے اندر جو ہے وہ اس کے بھی حصہ دار بن جائیں گے۔ اس کے اوپر 1 گھنٹے کے اندر اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی 25 فروری تک جو ہے وہ وقت ہے، 22 کو کامیابی کے نوٹیفیکیشن اور اس کے بعد 25 تک، یعنی کہ جب فائنل ہو جائے گا عدالتوں سے، ٹریبونل سے، اور کتنے سٹے میں چلے جائیں گے، نشستیں آ جائیں گی، کتنوں کے اوپر جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہوں گے جہاں پر 1 سے زیادہ نشستیں گئیں، وہ سارے ٹوٹل نکال کر اس کے بعد جو بچ جائیں گے اس کے تناسب سے جو آزاد 70 نشستیں ہیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے 3 دن کا ٹائم ہوگا کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ شامل ہوں، اور اس کے بعد نشستیں تقسیم کی جائیں گی، یعنی گیم ابھی آگے چلے گی۔ اس کے بعد جناب یہی جو قانون اور آئین ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے، وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جناب 3 ہفتوں کے اندر پولنگ ڈے کے بعد 3 ہفتوں کے اندر، یعنی 3 ہفتوں سے مراد 21 دن کے اندر، یعنی 29 فروری تک قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ہر صورت بلانا ضروری ہے، اور 29 فروری تک اجلاس جو ہے وہ لازمی بلایا جائے گا، اور بصورت دیگر اگر کسی نتیجے پر سیاسی جماعتیں نہ پہنچ سکیں تو پھر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جناب اگر کوئی بھی حکومت نہ بنا پایا، کسی نے بھی اکثریت حاصل نہ کی، تو ایسی صورتحال میں آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ملک کو دوبارہ عام انتخابات کی طرف لے جائیں۔ اب یہی بات کی ہے آرمی چیف کے استاد نے، جو کہ آج کل کافی عرصے سے بلکہ نواز شریف صاحب کے بھی استاد ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے استاد ایک ہی ہو گئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں عرفان صدیقی صاحب کا۔ عرفان صدیقی صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ آج آیا ہے سامنے، اس کو بیان کہا جائے، پیغام کہا جائے، آپشن کہا جائے، اشارہ کہا جائے، مشورہ کہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے نون لیگ کو دوبارہ اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگانا پڑے۔ سینیٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب، اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کی تعیناتی میں بھی کہا گیا کہ ان کا اہم ترین رول تھا، یہ ان کے بھی استاد رہے ہیں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی میں بھی ان کا اہم کردار ہے، یہ جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کے بھی استاد رہے ہیں، اور نواز شریف کے استاد تو کافی عرصے سے ہیں۔ انہوں نے جناب یہ بات کی ہے کہ اگر آج بھی ملک کو افراتفری اور اسمبلی ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی قیمت دینا پڑی تو ہم تیار ہیں۔ اب اس قیمت سے کیا مراد ہے؟ اسمبلی ٹوٹنے سے بچانے، کیونکہ جب کوئی حکومت نہیں بنا پائے گا تو پھر اسمبلی توڑنا پڑے گی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ الیکشن ہوں گے۔ قیمت سے ان کی کیا مراد ہے؟ میاں صاحب ہر صورت پنجاب چاہتے ہیں، نون اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے، اور پنجاب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ پرائم منسٹرشپ بھی لیں، وزارت اعلیٰ بھی لیں پنجاب کی، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کو کیونکہ اپنی اہمیت کا اندازہ ہے، انہیں کیونکہ اس بات کا پتہ ہے کہ جناب کیونکہ دھاندلی کر کے پاکستان تحریک انصاف کے نمبر اس جگہ پر لائے جا چکے ہیں کہ اب جب تک پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں واپس نہیں ملتی، جو کہ ایک لمبا پروسیجر ہوگا آئین اور قانون کے ذریعے، اس وقت تک جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا سکتی، تو اب پھر یہ اس قسم کی گیم کریں گے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کے لیے وہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے لیے پہلے تو نواز شریف صاحب تیار نہیں ہوں گے، لیکن جب پھر انہیں اس بات کا کہا جائے گا کہ پھر پنجاب میں بھی آپ ہمارے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے، مشکل ہو جائے گی پھر ان کو کہ کہاں سے وہ اپنی جو نمبر گیم ہے وہ پوری کریں گے، کس طرح سے نمبر گیم ان کی پنجاب کے اندر پوری ہوگی، کیونکہ یہ بھی مشکل ہے، کیونکہ تمام تر دھاندلی کے باوجود، آزاد امیدواروں کو اپنے امیدوار بنانے کے باوجود، وہ نمبر گیم جو ہے وہ سادہ اکثریت کی اس سے کوسوں دور ہیں۔ آگے چل کر اس کے اوپر ہم ویڈیوز کریں گے۔ واپس آتے ہیں تو جناب اس موقع کے اوپر کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ قیمت کیا دینے پڑی، عرفان صدیقی جو آرمی چیف صاحب کے استاد ہیں ان کے بیان کی طرف واپس آتے ہیں۔ قیمت سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ پرائم منسٹرشپ بھی اپنی قربان کر سکتے ہیں، پھر وہ کہیں گے سیکنڈ آپشن کے طور پر کہ چلیں پھر شہباز شریف کو بنا لیتے ہیں،
پہلے نواز شریف کا نام آئے گا، پھر جب پیپلز پارٹی کہے گی کہ نہیں جب بناول بھٹو، تو پھر وہ کہیں گے نہیں جناب شہباز شریف کا نام یہ پہلے بھی ہے تو اس کے اوپر کر لیں، پھر پیپلز پارٹی کہے گی نہیں جناب ہم نے تو پہلے بھی شہباز شریف کو موقع دیا تھا، ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت گئی ہے تو اب بلاول کا حق بنتا ہے، پھر ایک آپشن آئے گا جناب 2.5 سال کے لیے کر لیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، یعنی پاکستان کو انہوں نے ریوڑیاں بنا لی ہے، اس طرح سے یہ تقسیم کریں گے جو ذرائع کا کہنا ہے۔ اس کے بعد جب کسی طرح سے گیم نہ بن پڑی تو پھر کیونکہ میاں صاحب نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے سوچی ہوئی ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ، تو پھر وہ اس بات کے اوپر مجبور ہو سکتے ہیں کہ جناب پنجاب کی وزارت اعلیٰ آپ ہمیں دے دیں، مریم آ جائیں یہاں پہ اور بلاول جو ہیں ان کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور اپنی طرف سے یہ ایک پیغام بھی دیں گے کہ جناب دیکھیے جناب ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ جناب نوجوان نسل آگے آ گئی ہے اور نوجوان ووٹرز کو ہم اٹریکٹ کریں گے۔ حالانکہ دونوں نہ ہی نوجوان ہیں اور دونوں کو مکمل طور پر پاکستان کی یوتھ نے، نوجوان نسل نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے اگر کوئی شخص نوجوان ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان۔ اب آپ چاہے اس کو مذاق میں لیں یا سنجیدہ لیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر نوجوانی سے مراد یہ ہے کہ جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، کہ پاکستان کے اندر کرپشن ختم کرنی ہے اور پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ چلانا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا جناب کہ ہو سکتا ہے نون لیگ کو دوبارہ اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگانا پڑے، کیونکہ اگر کوئی بھی جماعت حکومت نہیں بناتی تو آئین میں واضح لکھا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ الیکشن ہوں گے، ملک اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہوں نے اشارہ کیا ہے، ایک طرف مشورہ بھی ہے، ایک طرف اشارہ بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر، کہ ایک تو یہ کہ دوبارہ الیکشن اور دوسری طرف یہ کہ نہیں جناب دوبارہ الیکشن سے بچنے کے لیے ہم ایک بڑی قربانی بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ معاملات جائیں گے دوبارہ سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب تو پھر یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو چوتھی بار کا بھی استحقاق رکھتے ہیں، شرم آنی چاہیے عرفان صدیقی صاحب، آپ کو بس کیوں نہیں کرتے تھے، کتنی جڑیں آپ نے کاٹنی ہے پاکستان کی، کیا آپ کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری جانب جناب ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا ایک حرباب کھیلا جا رہا ہے خفیہ ہاتھوں کی جانب سے، وہ کیا ہے؟ وہ جناب یہ ہے کہ ایک تو پریشر بڑھانے کے لیے بلاول بھٹو نے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے آج، اور حکومت سازی سمیت انتخابی عمل پر تبادلہ خیال۔ بھائی امریکہ کو کیا لگے پاکستان کے اندر انتخابی عمل اور حکومت سازی پر امریکہ سے کیا تبادلہ خیال ہو سکتا ہے؟ یہ جنگ جیو نے خبر لگائی کہ جناب ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ مستقبل کی حکومت سازی سمیت انتخابی عمل پر امریکی سفیر سے بات ہوئی ہے۔ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت لینے کے لیے، کیونکہ امریکی کانگریس مین یہ بات کر رہے ہیں، وہاں پر واضح طور پر کمیٹی ان کی یہ بات کر رہی ہے بائیڈن انتظامیہ کو کہ ایسی حکومت کو نہ تسلیم کیا جائے جس نے اتنی زیادہ دھاندلی کر کے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو پہلے انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ امریکہ اس مینڈیٹ کو فی الحال انہیں کہا گیا کہ تسلیم نہ کرے، تو بلاول بھٹو صاحب بھی آئے ہیں جناب حرکت میں۔ اچھا ایک کام اور کیا گیا، وہ کیا کہ اب مولانا فضل الرحمان اور ANP ان کو تھوڑا ایکٹیو کیا گیا کہ آپ ذرا KP کے اوپر شور مچائیں نا، تاکہ یہ جو اس طرف ہے سارا رخ کے جناب دھاندلی ہوئی جو کہ ہوئی بھی ہے تو یہ ذرا آئی واش کیا جائے۔ تو ایمل ولی صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں جتوایا گیا۔ شرم آنی چاہیے ایمل ولی صاحب، آپ کی اوقات دکھا دی ہے خیبر پختونخوا نے آپ کو، اور آپ اپنے دائیں بائیں بزرگ سیاستدانوں کو، افتخار صاحب کو اور جناب اپنا غلام بلور صاحب کو جن کو شکست فاش ہوئی، ان کو آپ ساتھ بٹھا کر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ووٹوں کے تھیلے کھولیں جہاں پر ہم دوسرے نمبر پر تھے، تو کھولیں جناب ووٹوں کے تھیلے جہاں آپ کو، کیونکہ چرسدہ مردان وغیرہ سے بالکل پشاور وغیرہ سے مکمل طور پر صفایا ان کا ہو گیا، صرف ایک سیٹ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے، اب یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو بھی ایکٹیو کیا گیا، وہ بھی فرماتے ہیں جناب کہ مجھے تحفظات ہیں انتخابی نتائج کے اوپر، اور ان کو بھی کہاں پہ تحفظات ہیں؟ KP کے اوپر، اور کسی جگہ انہیں تحفظات نہیں ہے، نہ پنجاب میں ہے نہ سندھ میں ہے۔ سندھ میں وہ ایک سیٹ پہ کریں گے تھوڑی سی آئے واش کے لیے کہ بلاول کے اگینسٹ جو ان کے امیدوار آ رہے، بلوچستان میں بھی انہیں کوئی تحفظات نہیں، جہاں PTI کی سیٹیں ان کی جو ہے وہ جولی کے اندر ڈال دی گئی ہیں، اور باقی جگہ پر انہیں تحفظات ہیں۔ اب اس قسم کے حربے جو ہے وہ انہوں نے استعمال کر دیے ہیں۔ اچھا اب جب یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، دوبارہ انتخابات کی بات بھی ہو رہی ہے، اچھا پھر ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے سامنے، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ دوبارہ اگر پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو خفیہ ایجنسی کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 200 سے زائد نشستیں جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اسی پلیٹ فارم پر اس دن الیکشن سے پہلے جب جنگ جیو گروپ کے عمر چیمہ صاحب نے ایک جھوٹا سروا
جھوٹا سروے جو ہے وہ سامنے رکھا تھا، جس میں موصوف نے کہا تھا کہ 135 نشستیں نون لیگ حاصل کر لے گی، تو میں نے کہا تھا یہ سفید جھوٹ ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف 175 سے زائد نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں، اور نون لیگ 45 کے آس پاس۔ الحمدللہ وہ تمام تر چیزیں مکمل طور پر درست ثابت ہوئیں۔ اب اسی طرح سے یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ اب جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے دوبارہ الیکشن ہوئے تو 200 سے زائد نشستیں پاکستان تحریک انصاف صرف قومی اسمبلی کی جیتے گی۔ ایسے موقع کے اوپر شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما، وکیل رہنما، عمران خان کے وکیل بھی رہے، اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے تھے، دھاندلی کے ذریعے انہیں ہرا دیا گیا۔ ان کی ویڈیو آج بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے، وائرل ہے۔ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، ویڈیو پیغام سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی سے وہ وائرل ہو رہا ہے۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ملک کو آپ جس جگہ پر لے گئے ہیں یہاں سے اگر آپ واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن یہ ہے کہ آپ جناب اڈیالہ جیل جائیں اور آپ عمران خان صاحب سے معافی مانگ لیں۔ وہ فتح مکہ کے اوپر یقین رکھنے والے آدمی ہیں، اور وہ یقینی طور پر جو ہے وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ واضح طور پر پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا ہے، اور بات بھی بالکل درست ہے کہ عمران خان کے بغیر اب پاکستان کے اندر کوئی سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔